प्रिंट वर्क की हदूद से वो ऐसे निकला जैसे बंदूक से गोली। अगर वह ज़रा सी देर और रुक जाता तो वलीदुल बशर का गला उस वक्त तक दबोचे रखता जब तक वो हलक से आखिरी सांस ना उगल देता। उसे ज़िंदगी में कभी उस शख्स से मिलने की चाह नहीं की थी। वो जानता था वो शख्स उसके सामने आएगा तो वो खुद इंसानी रुतबे से गिर जाएगा। अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तहम्मुल से काम लेना। मामा महर उसे नसीहत कर चुकी थी। मुझसे वादा करो, तुम सब्र से काम लोगे, तुम एक अच्छा इंसान होने का सबूत दोगे, तुम मेरी तरबियत की लाज रखोगे। वो साइकिल को सड़क पर उड़ा रहा था। उसे सड़क पर कोई बस गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अपना गर्म कोट वो हार्ड रॉक में फेंकाया था। अपनी शर्ट के बटन उसने खोल दिए थे, कफ उलट दिए थे। उसकी शर्ट हवा से बातें कर रही थी। इतनी ठंड भी उसकी गर्मी कम करने में नाकाम थी। उसकी खून रंग आंखें टिमटिमा रही थीं। अब उसकी समझ में आ गया कि मामा ने घर आने से मना क्यों कर दिया था। वो उसका पता करता घर तक पहुंच चुका था और घर वालों तक भी। अगर मामा की ओर औलादी ना होती तो वो इससे पहले उस तक पहुंच चुका होता। उसका बाप अपने डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहा था। अपनी लेन में चलती कार से आगे निकल जाने में वो उसी कार से टकरा गया और रगड़े खाता हुआ सड़क पर गिरा। उसे कोई दोहा लगी। कार उसके ऊपर से नहीं गुजर गई। उसके हाथ और घुटने छिल गए। जिस गाल पर वलीदुल बशर अपना हाथ रगड़ता रहा था वहाँ सुर्ख लकीरें बन गईं और उनमें से खून रिसने लगा। उसने उसे एक टोकन से ज़्यादा अहमियत न दी जिसके डालते ही उसकी पैसों की मशीन चलने लगती। क्या तुम ठीक हो? कार वाला जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास आया जबकि वो साइकिल खड़ी करके उस पर सवार हो चुका था। ठंडी हवा उसके ताज़ा जख्मों को उधेड़ने लगी और उनमें से गर्म खून रिसने लगा। वक्त एक शरारा है, जला देने पर कादिर। दोनों माँ बेटा एक से नसीब के हामिल थे। दोनों ने एक ही इंसान के हाथों जिल्लत उठाई। दोबारा वो किसी कार से ना टकरा जाए उसने अपनी आंखें रगड़ी। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे गलत मत समझना, समझने की कोशिश करो। मुझे अपने मासी के बारे में कुछ बताओ। तुम गलत वक्त पर पूछ रही हो। जानती हूँ, वो सब कहने से पहले पूछना चाहिए था। फिर भी मुझे अपने फादर। मेरा कोई बाप नहीं है अमराहा, सिर्फ एक माँ थी जो मर गई। अच्छे मुसलमान खानदान बिना बाप की नाजायज़ औलादों को बेटियां नहीं देते। बाप का सवाल आज भी महज़ब माशरों में पहले पूछा जाता है। बाप के नाम के बगैर तुम नाजायज़ हो। तुम्हारी गैर मुस्लिम माँ के बारे में आसानी से ये सोच लिया जाएगा कि वो किस तरह की। तुम उस मालून औरत का खून। मालून औरत, मालून औरत। और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ वो हर रात। आतिशफिशा फटने से पहले जो उसके अंदर धमाके होते हैं वही धमाके उसमें सलसला बर्पा करने लगे। एक ख्याल उसके जहन से होकर गुजरा। उसे सड़क की मुखालिफ लेन में घुस जाना चाहिए और सामने से आने वाली किसी बस से टकरा जाना चाहिए। वलीदुल बशर उसे कैसे जिता गया था कि उसका नाम उसके लिए कितना ज़रूरी है। उसकी पाक पास माँ के लिए आज भी वही अंदाज अपनाया गया था जो सालों पहले अपनाया गया था। वक्त उस जिंदा के लिए भी नहीं बदला था और मुर्दा के लिए भी नहीं। वक्त ने उसके दर्जात में तब्दीली की थी जो बस इतनी कि उसे और पस्ती की तरफ ले गए थे। उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे इज्जत के लायक समझा जा रहा था ना मोहब्बत के। उससे कहाँ क्या गुस्ताखी की थी कि मरने के बाद उसे जिंदा रह जाने वाले रोते रहे थे। उसके लिए रोया नहीं गया, पछताया नहीं गया। उसकी रियासत इतनी खोटी थी कि उसे लफ्ज़ों में सबसे बरतर अल्फाज में याद किया जाता है। और आलियान ने पहली बार सोचा, मेरी माँ मार्गरेट जैसी बदनसीब औरत नहीं होनी चाहिए। वलीद उसे भी इस्तेमाल कर गया था। वलीद इसे भी इस्तेमाल करने ही आया था। जो औरत उसके फराक में मर गई थी वो उस पर फिर से लानत भेजने आया था। उसका इकलौता खूनी रिश्ता उसका खून पी गया था। उसके जिस्म में जा बेजा सुराख हो गए थे और इन सुराखों से वही कराहें सुनाई देने लगी थी जो उसकी माँ के वजूद से फूटती थी। उसने साइकिल को स्टोर के बाहर फेंका और भरपूर ताकत से शीशे के दरवाजे को धकेल कर उसके सर पर पहुंचा। दो खड़े वर्कर्स ने उसके अंदाज को हैरत से देखा। वो इस लड़के को जानते थे। वो काफ़ी अरसे बाद स्टोर में आया था और एक नए और अजीब अंदाज में आया था। वो उसके सर पर पहुंचा और उसका बाजू घसीट कर खड़ा किया और स्टोर से बाहर ले गया। वलीद को फ़ोन करके तुमने बताया था मेरे बारे में? उसकी आवाज़ बुलंद थी और उसका अंदाज, उसकी आंखें, उफ। अमराहा का दिल चाहा वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपने सुकड़ते दिल को बंद हो जाने का अंदिया दे दे।
اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رشتہ خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں گرم سولاخ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئے۔ اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آلیان! اتنی ہی آواز نکل سکی۔ ولید کو فون تم نے کیا تھا؟ وہ دھاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمرز جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ دوسرے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک جانے کو تھا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر سے چلایا اور اس کا ہاتھ گرم اس کی کھال میں گھسنے لگا اور وہیں امراحہ کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس سے مر جانا چاہا۔ صرف اسی آلیان کہ مجھے… اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر اپنے سخت ہونے کا نشان چھوڑ گیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھر تھر آئے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں اور اس نے جان لیا سب ختم۔ یورپ کا سفر پچھم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ فروغ جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا آلیان رہا نہ وہ اس کی امراحہ۔ اور پھر اس کمروش نے بدہیت ہوتے ہوئے انگلیاں اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بےعزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے وہ اپنی سواریوں تلے کچلے گئے ہوں۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسی اونچی نہیں ہوئی تھی۔ آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امراحہ کا آلیان، وہ اس روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اس کے ہاتھ میں مشال دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اس نے لکنت زدہ جملوں کی ادائی میں پھر وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو، کتنی ظالم ہو تم امراحہ۔ ان آخری جملوں نے صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے ان الفاظ پر امراحہ کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری، اپنی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کی فیس پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نپٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کس کس زخم کی رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امراحہ اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس سے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا۔ وہ گری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا، تمہارے لیے کیا۔ آلیان، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا، ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے، میں تو… میری بات سنو خدا کے لیے۔ میرے لیے اب تم مر چکی ہو امراحہ۔ گیلی ناک کو اس سے آستین سے رگڑا۔ اس کے ہون اور اس کی آنکھوں پر امراحہ پلک اٹھنے کو تھی۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اسے لپک کر پھر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ کر دیکھو یہ بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خون آلودہ آستین کو اس نے امراحہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی دیکھنا ہے آلیان تو چلو پھر مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ سزائیہ ہنسی اور ساتھ ہی رو دی۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ بھرا راگ فراق کی نزولیت نے آسمان تک بلند قافلے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رومس حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس سے خود کو اکیلے کھڑا پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف ہوا، وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا، اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ، تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی ہے۔ اے آنکھ، پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ اے آنکھ، پھر تو رونا بند کر۔ اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا۔ ہاں، پھر اب تو رو۔ اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بھر جاتا ہے۔ اندھیرا دکھ کا ہم چولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں
جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناک سے بہنے والا خون تھک کر رک چکا تھا۔ اس سے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ٹیشو ہی ناک پر رکھ لیتا۔ در پر تھا، اس سے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی شاید۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ کرسی پر وہ چپ بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں تھے، کمرہ اندھیرے میں اور وہ خود گمشدہ۔ سائی اسے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ سائی کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اسے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کارل موجود نہیں تھا۔ جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوگا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا، اور جب اس سے فون اٹھا لیا تو آنے میں ذرا وقت نہیں لگا۔ سائی نے مختصراً اسے سب بتایا اور کمرہ کھول کر کارل سائی کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا۔ کارل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر کارل کو دیکھا تو کارل کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل رک کر پھر چلا۔ آلیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئیں۔ جب اس پر پہلی بار یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اب اس سے زندگی میں جس پہلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ آلیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں بھی کود سکتا تھا وہ بھی آلیان ہی تھا۔ اس سے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس سے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا۔ ان ہاتھوں میں زندگی کی بھوجل تپش بھی ناپید تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخن چڑ سے اکھڑے ہوئے تھے، اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا۔ اس میں سہن زیادہ تھی یا فرموشی؟ تم کب بڑے ہو گئے آلیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے، انہیں اسے نرمی سے صاف کیا، اور پھر ان ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا سے جڑ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، کٹر سے کاٹا اور آلیان نے سی بھی نہ کی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے رستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کال کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیان نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لیے کارل، میرا باپ، اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اس کے بغیر کیسے رہا، اتنے سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارے، میری ماں کب اور کیسے مر گئی، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کتنی تکلیف میں رہی اور اس پر کیا کیا بیتی، کوئی ایک بھی بات اس سے نہیں پوچھی۔ آلیان نے بولنا شروع کر دیا اور کارل نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اس سے آلیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور وہ انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف امراہ سائی کے سامنے کھڑی تھی، دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، سائی نے قدرے سختی سے کہا، ایسی سختی سے جو اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ وہ غصے میں نہیں، تکلیف میں ہے سائی، میں نے سب نیک نیتی سے کیا، میرا یقین کرو۔ نہیں، تم نے نیک نیتی سے نہیں، سنگ دلی سے کیا، اپنے لیے کیا امراہ۔ تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا، تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امراہ، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا۔ امراہ، اتنی سیدھی سی بات تم نہیں سمجھ سکی کہ خاندان لاپتہ نہیں ہوا کرتے، وہ خود کو لاپتہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا باپ تھا تو اب تک کہاں تھا؟ اس سے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش کیوں پائی؟ ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں ادا کیا؟ اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسی حالت سے ڈرتی تھیں جس حالت میں اب آلیان ہے۔ تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو سب سمجھ جاتی۔ امراہ کی آنکھوں نے اس کی ذات کے اندر کی ویرانیاں بہت تفصیل سے دیکھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے ہر حد سے گزر گئی۔ ہر حد سے؟ ہاں، تم گزر گئی، اور دیکھو اسے کتنی تکلیف ہوئی۔ کیا کبھی تمہیں آلیان نے کوئی تکلیف دی؟
امراحہ، پہلے تم خود یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب اس سے تمہیں پرپوز کیا، تم نے کہا تم اس سے محبت کرتی ہو، لیکن اس کی محبت کو اپنا سکتی ہو نہ اس کا اعلان کر سکتی ہو۔ تمہیں اس سے الگ رہنا ہے۔ پھر تم نے کہا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو۔ میں نے دادا سے بات کی تھی۔ اس کی روح نے اس کے جسم کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا۔ امراحہ، ایک سیدھی سی بات ہے، وہ جہاں ہے جیسا ہے تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ تم اس کے معاشرتی رتبے کو بدل کر اسے نہیں اپنا سکتی، یہ منافقت ہوگی۔ تم ایسے اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی کھیل نہیں کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک، ورنہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ کہ تم جیت نہیں سکتی، اور جاتے جاتے تم اسے ہرا جاؤ۔ کبھی غور کیا ہے امراحہ کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ تم سے پہلے وہ اور کال سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ پڑھنے کے علاوہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا تھا وہ شرارتیں تھا۔ یہاں سے جانے والا ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو بھول سکتا ہے، لیکن ان دونوں کو نہیں۔ اس کی ایک زندگی تھی، ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی، اور تم نے خود یہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں کس قدر پسند کر رہا ہے، اور تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختتام چاہتی ہو اس سارے قصے کا امراحہ، کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم امراحہ پہلے خود کو ٹھیک کرو، فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ۔ سائی ذرا دیر کے لیے رکا۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال آلیان سے دور رہو۔ امراحہ نے گیلی ہو چکی دل کی دھرتی سے آنکھیں اٹھا کر سائی کو دیکھا۔ ہر طرف سے اسے دور رہنے کے فیصلے سنائے جا رہے تھے۔ اس کے فادر اسے پہلے سے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیڈی مہر نے مجھے بتایا تھا سب۔ جب اتنے عرصے تک وہ انہیں آلیان سے دور رکھتی رہیں تو تم نے یہ کامیابی انہیں کیوں حاصل کرنے دی؟ تمہیں لگا کہ وہ آلیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہی؟ ہاں، اسے سچ بولا۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امراحہ، ہم میں سے کون ہے جو تمہارا برا سوچتا ہے؟ تمہیں ہماری کوئی ایک بات تو ماننی چاہیے تھی۔ سائی کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ دادا اسے واپس نہیں آنے دیں گے۔ پہلی بار مجھے دکھ ہوا امراحہ کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں۔ اس کے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا۔ اس سے اپنا جرم مان لیا۔ اس سے خود کو ویرا کے قریب کیوں ہو جانے دیا؟ یہ وہ دکھ تھا جو اسے ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا، جو اس کی آخری سانس تک اسے بنجر کیے رکھنے والا تھا۔ تم نے اسے دور کیوں ہو جانے دیا؟ اس کی محبت میرے لیے اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ اب تمہاری محبت اس کے لیے ایک دم سے اتنی جاگ اٹھی کہ تم یہ سب کر گزری، یا تمہیں یہ سوچ کر سکون ملتا رہا کہ وہ تو تم سے محبت کرتا ہے نا، اور تمہیں یہ دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوا؟ اسے تمہارے پیچھے ہی رہنا چاہیے تھا، اور پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی۔ ویرا نے خود اسے پرپوز کیا، اس نے اسے بڑھاوا نہیں دیا تھا، وہ اس کا دوست تھا۔ اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امراحہ اور ویرا میں سے آلیان کے لیے بہتر کون ہے؟ میں چاہوں گا تم اس بارے میں بھی سوچو۔ امراحہ نے سیاہ پتلیاں غیر معمولی نقطے سے ہٹا کر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ ویرا، اسے کچھ وقت لگا یہ نام بڑبڑانے میں۔ ہاں، اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امراحہ میں کیا ہے؟ اس سے خود سے سوال کیا۔ کتنی ہی امراحہ ہوں گی دنیا میں، لیکن کتنے بہت سے آلیان نہیں ہوں گے۔ پال کے حملے کے بارے میں جب ہمارے ہال میٹ نے بتایا تو ہم سب پیٹ پر ہاتھ رکھ کے شاویز اور کال کے تھیٹر پر ہنس رہے تھے، اور اسی وقت اس کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے دوبارہ وہ کبھی نہیں ہنس سکے گا۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا امراحہ۔ جے پیٹرسن نے 3 لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، اس سے لگائی تھی۔ وہ، کارل اور ویرا کتنی ہی راتیں تمہیں خاموشی سے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر آتے رہے۔ انہوں نے ظاہر کر کے تم پر احسان نہیں جتایا، تمہاری ہمت، بہادری، حکمت کو انہوں نے صرف تمہارا ہی رہنے دیا۔ تمہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں ان کے ماضی کے بدنما داغوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ جہاں ہیں جیسے ہیں تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ امراحہ، ہم سب نے ہارڈ راک میں چلنے والی ریکارڈنگ سنی اور کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے کچھ سنا ہے، اور تم نے اب تک کیا کیا؟ دعائیں، بس دعائیں۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا۔ اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا سائی۔ امراحہ نے خود کو سمسار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ضرور بتاؤں گا،
لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لہجہ اور انداز برے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سائی، لیکن میرے آنے کے بارے میں تم اسے نہ بتانا۔ میرے دادا کبھی نہیں مانیں گے، اور اب تو آلیان بھی نہیں مانے گا۔ میں اس کے لیے کوئی نہیں بھی نہیں رہی اب، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پرسکون رہو۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن چاہنے سے سب کہاں ہوتا ہے۔ تم گھر جاؤ، آرام کرو۔ ہاں، مجھے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گی اب۔ وہ گھر آئی تو پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اندر آفیسر لیڈی مہر کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ آلیان کا باپ آیا تھا امراہا۔ سادھنا اس سے قریب آئی۔ دونوں میں بہت دیر بات چیت ہوتی رہی، پھر پولیس بلوانی پڑی۔ سادھنا اس کی شکل پر کچھ کھوج رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا امراہا، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ امراہا کے پچھتاوے پر یہ بات آخری سل بن کر گری اور امراہا پوری کی پوری دفن ہو گئی۔ لیڈی مہر نے بہت سرد نظروں سے امراہا کو دیکھا، اور جو تھوڑی بہت قوت امراہا میں بچی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا جی چاہا دیوار پر لگی بندوق اتار کر اس میں کارتوس بھر کر اپنی کھوپڑی اڑا دے، اور بس پھر سب ٹھیک۔ ایک لڑکی ہے امراہا، کشمیر کے سبزہ زار سی، پرستان کے گلاب سی، سمر چڑے ادردان سی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ گئی۔ وہ اتنی پتھر جگہ پر نہیں بیٹھ سکی، پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اسی ایک تکلیف کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے واش روم میں بہت دیر منہ پر پانی کے جھپٹے مارے، اس کے گال کی سرخی پھر بھی مدھم نہ ہوئی۔ تکلیف رنگتی گال سے سارے جسم میں پھیل رہی تھی۔ وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی، اور آخری وقت میں وہ کرسی کے پیچھے نیچے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی خلول کر گیا، اور اس کی ہوش مندی کو کوئی وحشی لے اڑا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اسے بہت دیر تک اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا، اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے۔ اس پر یہ خیال توبہ کے رد کیے جانے کے خوف سا گزرا۔ تم کتنی ظالم ہو امراہا۔ ہاں، میں بہت ظالم ہوں۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ میں بہت بری ہوں۔ میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان لیا ہے۔ زمین کا وہ کونا، مشرق، اس کی مٹی کی سرخیزی میں ہی بنجر پن کی گانٹھیں کھوندی ہیں۔ مشرق کا یہ کونا امراہا، اس کی سرخیز جڑوں میں کھوندی گانٹیں کھلنے لگیں، اور اس پر اس کا بس نہ چلا، اور وہ اس بس نہ چل سکنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ رات نے اپنا سفر ناتمام کرنے کی قسم اٹھا لی، اور قسم نے نہ ٹوٹنے کا عہد باندھ لیا۔ ساری نزاکتیں اس کے اندر دم توڑنے لگیں، اور سارے ارمان خود کو دفنانے لگے۔ وہ روتی رہی، اور پریم روگی جڑیں اس میں جنگل بیاباں آباد کرنے لگیں۔ میز پر رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ فون بہت دیر تک وقفے وقفے سے بجتا رہا۔ امراہا، تمہارے دادا کا فون ہے، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھنا تیز آواز میں چلانے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ امراہا، کہاں ہو؟ امراہا، دروازہ کھولو۔ اپنا منہ صاف کر کے امراہا نے ذرا سا دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ ان سے کہہ دے کہ وہ سو رہی ہے اور کل دن میں بات کرے گی، لیکن سادھنا کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دادا سامنے ہی تھے۔ تانا نے اسے دیکھا اور جیسے کسی خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ آج انہیں کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ گر رہے تھے۔ امراہا، اس کا نام لے کر آگے بولنا ہی بھول گئے۔ سادھنا لیپ ٹاپ کو میز پر رکھ کر بہت دکھ سے امراہا کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ دادا کو نظر آ گیا تھا، پھر بھی پوچھ رہے تھے۔ بالکل، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور تمہارا چہرہ؟ ٹھیک تو ہے سب، کہہ کر وہ جیسے مسکرائی۔ دادا پر بجلی سے گری۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دادا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ میں نے آپ کے لیے سب ٹھیک کر دیا ہے، اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی حالت کے مقابلے میں یہ سوال انہیں بہت بودا لگا۔ نہیں، ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔
یہ حق مجھے کہاں دیا گیا ہے؟ تم طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے امراحہ؟ مجھے بتاؤ۔ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا، میں نے سادھنا کی منت کی وہ بس مجھے تمہیں دکھا دے، میرا دل بند ہو جانے کو ہوا۔ آپ کو معلوم ہے دل بند ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ امراحہ، دادا کام سے گئے۔ مجھے معلوم کرنا ہے دادا، دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے۔ جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی۔ دادا کو بولنا پڑا۔ اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تم ہو میری جان سے پیاری، تم۔ ان کی اپنی آواز کام کر رہ گئی۔ دادا، دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ اس کی کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسو کے حوالے کر دیا۔ امراحہ، دادا اتنا ہی بول پائے۔ اور جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے حلق میں ہاتھ ڈال کر سانسیں کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کاٹ ڈالیں، جسم چیر کر دل باہر نکال پھینکیں اور رگوں کو چھید کر ان میں دوڑتا خون بہا ڈالیں۔ امراحہ، کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ دادا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اپنے بٹ پر بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا۔ سنیں دادا، سب سنیں، اب میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جما کر بیٹھی تھی۔ اس سے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا۔ ایک انسان دادا، جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، جو ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو، ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کمندیں نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے، وہ انسان دادا۔ مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا۔ کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے؟ اس سے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور سوال کیا بھی تو اتنا، مجھ سے شادی کرو گی؟ امراحہ، چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا۔ اس کی کیفیت میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا۔ اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں اب میں؟ وہ رو کر ہی بولی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے انداز پر۔ آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ صرف دیکھ کر؟ خوش قسمت ہے آپ امراحہ نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے مت، میں مرنے نہیں جا رہی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے جب کہا تم میرے لیے مر چکی ہو، یہ کام تبھی ہو گیا تھا۔ امراحہ، میری بات سنو خدا کے لیے۔ آپ چپ کر کے مجھے سنیں، خدا کے لیے۔ آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا۔ وہ اعلان سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا، کل عالم کو اکٹھا کر کے۔ اب صرف ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ خشک ہونٹوں کو اس سے زبان سے گیلا کیا، جیسے اسے گوارا نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لے۔ مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا انسانوں میں کوئی آلیان بھی ہے۔ دادا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں دادا، بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے۔ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی، اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ دادا، ہمارے سروں پر خاندان کی عزت کی پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں اور کوئی ان پر آہ نہیں بھرتا۔ مشرقی عورت ارتقاء کا ذریعہ کیوں ہے، خود ارتقاء کیوں نہیں؟ یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا اور خود کو یہ بھی بتاتے پایا کہ مشرق ایک گنجلک خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جس کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔
آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ یہ چپ کا تالا، اس کی چابی کہاں گم رہتی ہے؟ کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی اجازت دے۔ ہمارے یہاں کی حکم کی پٹاریوں کے غلام جن بنیوں پر ناچتے ہیں، ان بنیوں کو کبھی تو توڑا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کی کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے، میرے زخم پر مرہم رکھے، پر میرے تو جسم پر کوئی چوٹ ہی نہیں۔ مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آ جایا کرے اور منہ کھولنے پر منہ کھول کر اسے سانس لینا چاہا۔ ایک بات آپ ہی مجھے سکھا کر بھول گئے۔ جب میں نے اپنی ایک کالج کی دوست چھوڑ دی تھی، آپ نے کہا تھا قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو۔ قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امراحہ سے پرسن بڈھی ہو گئی، جوانی قصہ پاری نہ ہو گئی۔ دادا، قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسب نصف والا قیمتی انسان ہوگا اور باقی سب بیکار ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی۔ اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے؟ ایک انسان آپ کے سامنے اپنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کی سماعت پر گراں گزر رہا ہے۔ وہ رو کر ہنس کر پھر رو دی۔ میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا ہمت سے کام لینا، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور اس جدائی کا، اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی۔ میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا۔ آپ دادا، اس سے آ بھری، آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آپ چاہتے تھے میں دو میں سے ایک کا انتخاب کر لوں؟ تو دادا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں ڈٹ سکتی تھی، اکیلے ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا لیکن آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں بھی، وہ بھی، ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکے۔ اس کی بھیگی آواز خوشتر ہو گئی تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا اسے کہیں باہر پھینک دوں، کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رہنے کی بجائے مار ڈالے گا۔ امراحہ، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے نہیں دادا، میں خودکشی نہیں کروں گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مجھے طبی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری حالت پر رحم کرو امراحہ۔ دادا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے میری حالت پر رحم کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی ہوں، اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے۔ سادھنا امراحہ کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو وہ لاک کر چکی تھی۔ سادھنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادا تھے جو سادھنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے، اس کے پاس جو آلتی پالتی مارے کیسی پرچھائی کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی ہے امراحہ، نافرمان کی بددعا سی، ساحر کے جلال سی اور موت کے الہام سی، شعلہ زن غاروں سے چمگادڑیں کسی سام زہر دینے والے کی طرح اڑ کر اس کے وجود کے گرد منڈلانے لگیں، اور پاتال نے اپنے وجود میں اس کی موجودگی کا بغل بجایا۔ آلیان مارگریٹ اس سے آنکھیں کھولیں اور جانا کہ اندھیرے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا اور اس کے اطراف قیام پر باسط ہے۔ جس سفر کی چاہ نہیں تھی وہ سفر بہت شوق سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا یا اندھیرا اس کے وجود سے نکل کر کمرے میں پھیلا تھا، اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس سے ایک گہری سانس سی اور انگلی کو زحمت دے کر اپنی ناک کے قریب رکھا، اور اس کی اس حرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے حواس کسی اور ہی ڈگر پر رواں ہیں۔ وہ اپنے زندہ اور مردہ ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہ تصدیق اس سے خود پر لازم کیوں ہونے دی؟ وہ اس سوچ پر سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ فی الحال تفن زدہ سادوں نے خود پر تفن اٹے اور لبادے اوڑھ لیے، اس کے اس دکھ پر جو خود کو زندہ پا کر اسے ہوا۔ اپنے زندہ ہونے کا صدمہ اس سے بڑے صدمے سے جھیلا۔
وہ اس احساس سے گزرا جو زندہ لوگوں کو شیوا نہیں ہوتا۔ اسی رات لیڈی مہر اسے اپنے ساتھ امریکہ شارلٹ کے گھر لے آئی تھیں۔ اسے سکون آور ادویات اور نیند کی گولیاں دی گئی تھیں، پھر بھی وہ ایک اچھی نیند حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ غنودگی میں بڑبڑاتا رہا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ لیڈی مہر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل اس پر آیت مبارکہ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ویسے ہی گہرے کھڑے بن گئے تھے جو اس کی ماں کی آنکھوں پر قابض رہے تھے۔ مارگریٹ کو وہ اس ہسپتال سے جانتی تھیں جہاں وہ اپنے چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھیں۔ مارگریٹ اکثر ان سے آلیان کا ذکر کرتی تھی۔ اس کے مرنے کی خبر معلوم ہونے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے آلیان کو ڈھونڈا تھا۔ انہیں مارگریٹ جیسی معصوم دل لڑکی کی موت پر اتنا دکھ تھا کہ وہ کئی راتیں روتی رہی تھیں۔ آلیان کو پہلی بار دیکھنا کسی صدمے جیسا تھا۔ اتنے سے بچے کی صورت میں مارگریٹ کے آخری ایام رچے بسے تھے۔ اس کے مجسمہ وجود میں مارگریٹ کے رنگ اتنے گہرے تھے کہ انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہ بچہ نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونے میں وقت نہیں لے گا، اور اسی خوف کے سہارے انہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھے تھے۔ اس سے ذرہ ذرہ جوڑا تھا، اسے دعاؤں اور محبت سے تعمیر کیا تھا۔ اس میں انسان لقب کند کیا تھا اور ان کے شاہکار کو ولید ایک دھکے سے پاش پاش کر گیا تھا۔ انہیں اس سب کا ڈر تھا، اسی لیے ولید کو اس سے دور رکھ رہی تھیں۔ جن بچوں کے والدین کے ساتھ سانحات گزرے ہوں، وہ بچے اس سانحے کی پرچھائیاں بن جاتے ہیں۔ وہ نارمل ہو کر اب نارمل ہونے میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چبھے تو وہ اپنے پرانے دردوں پر رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بچے جنہوں نے معمول سے ہٹ کر بچپن گزارا ہو، وہ کرب کی ساری سرحدوں کو چھو کر آئے لگتے ہیں۔ وہ رونے کے لیے کسی جلد باز کی طرح تیار رہتے ہیں، اور ہوش ہونے پر وہ خود کو ہی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لے کر وہ اٹھ بیٹھا اور گھنٹوں ہی پانی سے کھیلتا رہا۔ پانی کی بوندوں کو دیکھ کر اس سے سوچا وہ پانی ہی ہوتا، بہہ جاتا، نشان چھوڑ جاتا اور مٹ جاتا۔ واش روم میں موجود ایک ایک چیز کو اس سے خوش قسمت جانا۔ وہ ایک چیز پر نظر رکھتا، سوچتا اور اگلے کی طرف ٹھہر جاتا۔ خود کو بے وقت کرنے میں اس سے وقت نہ لیا، اور وضاحت سے جان لیا کہ بس قسمتی زندہ ہونا ہے اور خوش قسمتی بے جان ہونا۔ اس سے گرم پانی کا استعمال نہیں کیا تھا، اور ٹھنڈے پانی کے استعمال نے بھی اسے ٹھنڈا نہیں کیا تھا۔ اس کی شکست اور رحیت کے ذرے سال خوردہ ہو چکے لمحوں کی سطح پر تیرتے اسے طرز کھائے دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی یہ طے نہیں کر سکا تھا کہ اسے سب سے زیادہ ماتم کس کا منانا ہے، اپنی ماں کا، ماں کے شوہر کا، یا ان دونوں کی اولاد خود کا۔ اور سب سے زیادہ نوحہ کھنا اسے کس احساس پر ہونا چاہیے، اپنی محبت پر، مارگریٹ کی محبت پر، یا دھوس سے بھی کمتر اپنی حیثیت پر؟ جارڈن اور شارلٹ کسی فلمی پارٹی میں جا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ آخر کار جب وہ واش روم سے باہر آ چکا تو بہت صبر سے اس کا انتظار کرتی ماما مہر نے انداز میں شوق بسا کر اسے لالچ سا دیا۔ میں کیا کروں گا جا کر؟ تولیے سے وہ اپنے کیلے بال رگڑ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کی سرخی چھپا رہا تھا۔ آنکھیں اندر کو دسنے کے سفر میں مبتلا لگتی تھیں، اور ان پر تنی کمانیں زخمی گھڑ سوار کی طرح بس زمین پر آ گرنے کو تھیں، اور اس کی خوبصورتی وہ بازکش لگنے لگی تھی جو صحراؤں میں پیاسے جانور ریت میں ریت ہونے سے پہلے سنتے ہیں۔ فلمی ستاروں کو دیکھنا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً چلی جاتی۔ انہوں نے آواز میں اتنا جوش بھر لیا کہ بس وہ ضرور ہی چلا جائے۔ خدا نہ کرے کہ آپ میری جگہ ہوتی۔ قد آدم کھڑکی کے پاس بیٹھ کر وہ شارلٹ کے گھر کے وسیع باغ کو دیکھنے لگا۔ شارلٹ پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ میں آلیان ہوتی تو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتی۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس اس کے سامنے ذرا سا فاصلے پر بیٹھی تھی۔ شارلٹ نے کٹر سے ایک غیر ضروری شاخ کو کاٹا۔ اسے لگا اس کٹر سے کئی غیر ضروری شاخ صرف وہ ہے۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ وہ باپ کا ڈسا تھا، اب ہر محبت پر شک تھا۔ میں تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کیوں نہ کروں؟ مہر کی محبت پر تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے محبت کو ہمیشہ باوضو رکھا ہے۔ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کو میں نے نامکمل نہیں رہنے دیا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے ماما جو آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھیں نم ہو کر اور اندر کو دسنے لگیں،
اس سے خود پر محبت کو فرض کر لیا تھا اور اب محبت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ محبت پر اپنے ایمان سے جا رہا تھا۔ تم میں ایسا کیا نہیں ہے جو تمہیں سینے سے لگا کر نہ رکھا جائے؟ تم ایک شخص کے پیمانے سے دوسرے کے پیمانے نہیں ناپ سکتے۔ شارلٹ غیر ضروری شاہیں کاٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس سے خود کو قریب الوقت کٹ جانے والی شاخ پایا اور وہ اپنے ہی اندر سہم گیا اور تیار بھی ہو گیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے پاس وہ وجہ نہ ہوتی تو میں فوراً اسے تمہارے پاس سے آتی۔ حالیان، میں نے بہت محنت سے بچوں کو ان کے دکھوں سے نکالا تھا اور تمہیں خاص طور پر، تم بہت حساس رہے ہو۔ میری گود میں سوتے تو تم ان باتوں کو دہرایا کرتے جو مارگریٹ کیا کرتی تھی۔ میں نے اینٹ اینٹ تمہیں جوڑا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آ کر تمہیں سمسار کر جائے، اور اب یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ کام تم اپنے ساتھ اب کرو۔ اگر میری محبت کی کچھ قدر کرتے ہو تو پھر سے میرے آلیان بن جاؤ۔ آپ جانتی تھیں سب۔ شارلٹ کے کٹر میں تیزی آ گئی تھی۔ شاید وہ سارا باغ کاٹ ڈالے، کوئی پھول باقی نہ رہے، سارے باغ کی بہار اجڑ جائے۔ ہاں، 2 سال پہلے اس کا ایک آدمی آیا تھا۔ اس وقت اسے صرف شک تھا کہ تم میرے پاس ہو۔ خوش قسمتی سے ایک خاتون جو اسے ادارے سے بچہ گود لے گئی تھی، اس بچے کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ وہ عورت برطانیہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلی گئی۔ یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ ادارے نے کسی بھی طرح کی غیر ضروری معلومات کسی کو بھی نہیں دی تھیں، لیکن یہ تھوڑا بہت معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے وہ سارے والدین کنگال لیے جنہوں نے بچے گود لیے تھے۔ آخر میں ان کا شک پھر مجھ پر ٹھہر گیا۔ ٹینس کو ناروے بھیج کر میں نے سب معلوم کروا لیا تھا اور اس سے مجھے بتایا کہ ولید کو آلیان کیوں چاہیے۔ مجھے اس کی کم ظرفی پر دکھ ہوا اور میں جانتی تھی کہ تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو تم بھی اچھا محسوس نہیں کرو گے۔ مجھے تمہاری تعلیم کی فکر تھی، لیکن ایک وقت میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تم خود اس سے مل لو ایک بار، سب جان کر۔ اس طرح تمہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اگر ڈینس، مارک اور باقی سب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے تو وہ تم تک جلدی پہنچ جاتا۔ انہیں یہی شک رہا کہ تم دنیا میں کہیں اور موجود ہو۔ آلیان کی آنکھوں کے سامنے ہارٹ راک کا وہ ہال گھوم رہا تھا جس کی زمین پر ولید کھڑا تھا۔ اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی تھی اور تمسخرانہ کہکے لگانے کے لیے اس کا ذہن بےتاب لگتا تھا۔ تم اسے معاف کر دو آلیان، تم میرے بیٹے ہو نا؟ میں اس کے پاس جاؤں گا اور تمام شیئرز اپنے نام لگواؤں گا۔ تم مجھے دکھ دے رہے ہو، تم میرے آلیان کو گم کر رہے ہو۔ میری ماں کی زندگی کے نقصان کے ہر جانے میں اس کا کچھ تو نقصان ہونا چاہیے نا ماما؟ کہتے اس کا انداز سخت تھا۔ نقصان اس کا نہیں تمہارا ہوگا۔ اپنی زندگی کی قیمتی وقت کو تمہیں اس شخص کے لیے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں جان گئی ہوں کہ تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تم ان شیئرز کو کوڑیوں کے مول بیچ دو گے، لیکن نہیں، میں چیریٹی کر دوں گا۔ تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ انصاف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو، تم بس آگے بڑھو۔ میں تو بہت پیچھے چلا گیا ہوں۔ شارلٹ کچھ دیر سستا کیوں نہیں لیتی، کہہ کر اسے شارلٹ کے بارے میں سوچا جس کا کٹر والا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا۔ آج سے باہر ختم ہونے کو ہے، ستم صرفی قسمت پر راج کرنے کو ہے، مقصد زندگی پر نظر ثانی کی جائے اور متاع جان کی تعریف بدلی جائے گی۔ تو آؤ پھر بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر۔ کیا میرے ہوتے تمہیں کہیں لاپتہ بھٹکنے کی ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہے ہوگے، لیکن آلیان، انسان کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں جو وہ دیکھتی ہیں جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ قدرت کی ہر 7 آنکھ ہے، ہر 7 انصاف ہے، ہر 7 حساب ہے۔ تم مارگریٹ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ تم ولید کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ آلیان، ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے، جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس اسی ایک خواہش سے ہم بھی اس برے انسان جیسے برے بن جاتے ہیں۔ تم اسے فراموش کر دو اور یہی سزا کافی ہے اس کے لیے۔ اگر تم بدلے کے پلڑے میں جا بیٹھے تو میری محبت کا پلڑا کبھی نہیں جھکے گا۔ تم سوچ لو، تمہیں ولید اور مہر میں سے کس کے پلڑے کو وسیع کرنا ہے؟ آنسو روانی سے لیڈی مہر کی آنکھوں سے نکلے۔ ان کا انداز ایسا تھا
جیسے کوئی ان کی عمر بھر کی کمائی لے جا کر کنویں میں پھینکنے والا تھا۔ آلیان ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری پرورش کی لاج رکھ لی اور تم وہاں سے آ گئے۔ تم میرے بیٹے ہو، تم نے یہ ثابت کر دیا۔ تمہیں اللہ کے انصاف پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کی نظریں پھر سے شارلٹ پر جا ٹھہریں۔ اسے فراموش کر دینے کی سزا دوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اسے معاف نہیں کر سکتے تو اس کے خیال کو ترک کر دو۔ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہوتا جس کے وجود کو لا وجود مان لیا جائے، اس کے ہونے کو نہ ہونا کر دیا جائے۔ شارلٹ نے ایک تارانہ نظر باغ پر ڈالی۔ اس سے بہت دل لگا کر کانٹ چانٹ کی تھی۔ اور امراحہ کو بھی معاف کر دو۔ ان کی آواز نرم ہو گئی۔ کر دیا معاف اور ترک بھی کر دیا، اسے ٹھنڈے انداز میں کہا، اور اس پھول کو گرتے ہوئے دیکھا جو شارلٹ کے کٹر سے حادثاتی طور پر کٹ کر نیچے ہی نیچے گر رہا تھا۔ شارلٹ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، جیسے اس سے کسی زندہ انسان کا خون کر ڈالا ہو۔ میں نگار عالم، میں سنگ آستاں، میں لوح نگینہ ساز، میں لوح شعلہ بیاں، غفونت میری گزرگاہیں، میں جمال، میں کمال، میں ابہام، میں گیت ہوں، میں قسمت ہوں۔ ویرا الیکسی اور پاپا کے ساتھ اسکیٹنگ کر رہی تھی۔ ایک راؤنڈ میں اس سے ان دونوں کو ہرا دیا تھا۔ اب وہ دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہی تھی اور کافی آگے نکل آئی تھی کہ اس کی جینس کی جیب میں رکھا فون وائبریشن کے ساتھ بجنے لگا۔ سوائے ایک کال کے اسے سب کالز کو سائلنٹ کر رکھا تھا، اور وہ ایک کال آلیان کی تھی۔ اپنی رفتار ذرا آہستہ کر کے اس سے فون نکال کر سنا۔ کہاں تھے فریش؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ جواب میں خاموشی ملی۔ پھر یہ سوال، کیا برننگ نائٹ پر پوچھا گیا اپنا سوال تمہیں یاد ہے ویرا؟ ہاں۔ اپنی رفتار کو اس سے بالکل روک لیا اور سڑک کنارے لگے لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جا بجا خون کی لہریں دوڑ گئیں اور اس سے اپنے دل کی دھڑکن کسی ساز کی طرح سنی، جسے سنتے ہی ایڑیاں بل کھانے لگتی ہیں۔ مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت خوشی ہوگی ویرا۔ الیکسی جوش سے نعرے لگاتا ہوا ویرا کے پاس سے گزرا۔ ویرا، تمہاری یہ پرانی چال اب نہیں چلے گی۔ وہ چلاتا دور ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ اور میں مانچیسٹر میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس سے فون بند کر دیا۔ ویرا کو دیر تک مسکرانے کی نئی وجوہات مل گئیں۔ تم ہار جاؤ گی ویرا۔ اس کے پاپا بھی چلاتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے۔ ویرا نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور اپنے جوتوں تلے لگے پہیوں کو اس سے اس زور سے سڑک پر رگڑا جیسے وہ کسی جہاز کے پہیے ہوں اور اڑان بھرنے سے پہلے رفتار پکڑ رہے ہوں۔ پہلے اس نے پاپا کو پیچھے چھوڑا اور پھر وہ الیکسی کے پیچھے رپ کی۔ دوسری طرف امراحہ اپنی کلاس دے کر نکل رہی تھی کہ کارل اس کے پاس آیا۔ 2 دن اسے بخار رہا تھا، وہ آج ہی یونی آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری امراحہ؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ وہ الفاظ ضائع نہ کرتی تو اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کتنی ٹھیک ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے حساب لینے۔ نہیں، اس بار تم نے غلط سمجھا۔ میں حساب لینے نہیں، بات کرنے آیا ہوں۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ میں گھر گیا تھا تم سے ملنے، تم کافی بیمار تھی، میں واپس آ گیا۔ مجھے سادنا نے بتایا تھا اور مجھے خوف آیا تھا تم سے۔ اور میں تمہارے بیمار ہو جانے سے ڈر گیا کہ میں جلدی نہ مر جاؤں۔ تمہیں مرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے امراحہ۔ زندگی کی روشنی کو ایسے باتوں سے مدھم نہ کرو۔ امراحہ نے اپنی ہتھیلیاں مسیں۔ کارل گردن اس کی طرف موڑے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسرے آلیان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی خاموشی بھی اس کی خاموشی جیسی تھی۔ آلیان امریکہ میں ہے۔ اس سے یہاں سے بات شروع کرنا مناسب سمجھا۔ میں جانتی ہوں۔ امراحہ کی ایک دوسرے میں پیوست ہتھیلیاں لرزنے لگیں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو امراحہ، وہ نرمی سے بولا۔ اب اس پر مجھے یقین نہیں رہا، وہ تلخی سے بولی۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تم آلیان کو سمجھی ہی نہیں۔ تمہیں کچھ وقت لگا کر اور کچھ عقل استعمال کر کے اسے سمجھنا چاہیے تھا امراحہ۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا تو میرے لیے عام سی بات تھی۔ آلیان نے میرے کتنے بریک اپ کروائے۔ وہ صرف اتنا کرتا کہ میری گرل فرینڈز کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر لیتا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا، اور ان کے لیے یہی کافی ہوتا۔ یہ سب میرے لیے عام باتیں تھیں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تم سے بریک اپ کے بعد اس حالت میں آ جائے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔
میرے لیے وہ ایک مذاق تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ وہ کافی بیہودہ مذاق تھا۔ مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ اسے کس قدر برا لگا کہ اس کی مدر پر سوال اٹھے۔ میں اپنی ماما سے نہیں ملا، لیکن اگر کوئی میرے والدین پر سوال اٹھاتا تو میں اسے سبق سکھاتا۔ لیکن عالیان نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے میرے پوچھنے پر کہا کہ اگر انسان درگزر نہ کر سکے تو اسے صبر کرنا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ اس سے درگزر بھی کیا اور وہ خاموش بھی رہا۔ اس کی ڈائری، جو کہ میں اسے بتائے بغیر بہت آرام سے پڑھ لیتا ہوں، اس میں ایک جگہ لکھا، میرا یہ افسوس جاتا ہی نہیں کہ مجھ سے کسی کھلونے کی طرح کھیلا گیا۔ میرا یہ دکھ کم ہونے میں نہیں آ رہا کہ جو مجھے سب سے سچا لگا وہ میرے ہی منہ پر مجھ سے جھوٹ بول گیا۔ اور اس نے ایک جگہ لکھا کہ جو لڑکی میرے لیے پہلی تھی اس کے لیے میں آخری بھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جس کے لیے ہم ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور وہ خود دنیا میں آگے نکل کر ہمیں پیچھے اکیلا چھوڑ دے۔ کہہ کر کال خاموش ہوا اور پھر بولا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ تم عالیان کو منا لو گی، فاصلہ کم کر لو گی، اور ساتھ ہی مجھے یہ خوف بھی تھا کہ تم یہ سب نہیں کر سکو گی، کیونکہ تم خول میں بند لڑکی ہو، تم نے کبھی اپنی صلاحیتیں آزمائی ہی نہیں۔ اور امراحہ، میں سوچتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ کر سکتی ہوں، میں سب کچھ خراب کیسے کر دیا، اور میں تو یہ بھی اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم چاہتی کیا ہو۔ تم نے عالیان کو انکار کر دیا اور عالیان کے آس پاس بھی رہیں۔ سیف روم کی دیواروں کو تم نے پیغامات سے بھر دیا۔ یہ سب کیا تھا امراحہ؟ پاگل پن! وہ رو دینے کو ہو گئی۔ ویرا نے اسے پرپوز کیا تو ایسے خوش نہیں تھا جیسے تمہیں کرنے سے پہلے تھا۔ امراحہ، ہماری زندگی میں شامل ہونے والے شخص میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ہمیں جیت لائے، اور وہ تمہیں جیت لاتا اگر تم نے سوال اس کی جان کے پیارے پر نہ اٹھائے ہوتے۔ عالیان کے فادر اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ بھی ٹھیک رہتا اگر تم انہیں بتا دیتی، لیکن جس وجہ کے لیے تم نے انہیں عالیان کا بتایا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی کہ تمہیں اس کے فادر کی موجودگی کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی موجودگی کی ضرورت جو اس کے نزدیک اس کی مدر کا قاتل ہے۔ کارل رک کر اسے دیکھنے لگا کہ آگے بولے یا نہ بولے۔ امراحہ بس ایک کوشش کر رہی تھی کہ اس کے سامنے رو نہ پڑے۔ اس کے پور پور سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک آنکھوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں لگا اسے۔ وہ عام انسانوں کی طرح سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، پھر بھی عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دکھ نے اسے نمایاں کر دیا تھا، اور اس کے پاس رک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تسلی دینے کو دل چاہتا تھا۔ کیا وہ قسمت کا وہی الہام تھی جس کا ڈنڈورا قسمت اپنی بنیاد سے پیٹتی ہے؟ عالیان نے ویرا کو شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے۔ کارل نے اس کے لیے اپنے انداز کو ہر حد سے زیادہ نرم بنا لیا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ سائی کے ذریعے اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ یہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے یونیورسٹی نے اپنا رخ آتش فشاں کے دہان کی طرف موڑ لیا ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کسی بھی ذہنی حالت میں کیا ہو، لیکن امراحہ، اب کوئی نیا رد عمل اسے نئی تکلیف دے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا امراحہ؟ میں پہلے سے ہی سمجھ چکی ہوں۔ میں یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کارل کو اس بات سے صدمہ ہوا۔ ایسے نہ کہو پلیز، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس حالت میں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ ایک ایسی حالت تھی جو اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب کوئی نئی تکلیف اس پر کیا کر گزرے گی میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ تو امراحہ، میں تم سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سے دور رہنا۔ اب تم نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو؟ مجھے کچھ نہیں کرنا۔ میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے۔ عالیان نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ میرے سارے عمل جذباتی اور بے وقوفانہ تھے۔ مجھے اپنے ایک ایک عمل پر دکھ اور شرمندگی ہے۔ میں نے تمہارے دوست کو بہت تکلیف دی۔ پاکستان میں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ میں وہ سیاہی ہوں جو ساری روشنیاں نکل لیتی ہے۔ میں دوسروں کی خوشیوں پر بجلی بن کر گرتی ہوں۔ کیا پاکستان والوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے، ویرا، سائی اور عالیان کے پاس ہیں؟ کارل نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ امراحہ نے سر جھکا دیا۔ وہ بالکل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی بس اب۔ کارل نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے مس کیا۔ اگر وہ ریکارڈنگ عالیان نہ سنتا تو تمہیں لے کر اتنا تلخ نہ ہوتا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، یہی میری قسمت تھی۔ میں قسمت کے بارے میں نہیں سوچتا، سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن میں اب اس کے بارے میں سوچتی ہوں، بہت کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟
میں تمہاری طرف سے ملامت کے لیے تیار ہوں۔ ملامت کی حقدار صرف میں ہوں، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے دور رہنا۔ ہم دوست ہیں امراحہ۔ کال دکھی سا ہو گیا۔ نہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اس پر عمل کریں گے تو اچھا رہے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کال کو دیکھے بنا تیزی سے آگے بڑھ گئی اور کسی ایسے کونے کو ڈھونڈنے لگی جہاں چھپ کر وہ بیٹھ جائے۔ کچھ اس کے ذریعے، کچھ سادھنا کے ذریعے دادا کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتے رہے کہ وہ ان کی جان پر رحم کھائے اور اپنی جان کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر مانچسٹر آ جائیں۔ ان کے رونے اور ان کی منت سماجت نے امراحہ کو شرمندگی سے زمین میں دھسا دیا۔ اپنے دل کو وہ کفن میں لپیٹ چکی تھی۔ دادا کو اذیت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن وہ بستر پر پڑی رہی اور 2 دن دادا اس کے بستر کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ساکت اسے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں کھلتی تو سامنے موجود ہوتے، جیسے انہوں نے اس دوران پلکیں بھی نہیں جھپکیں۔ ایک بوڑھے شخص کے لیے بہت جان لیوا مشقت تھی۔ غنودگی اور بے ہوشی میں وہ جو بڑبڑاتی رہی وہ سب سنتے رہے۔ باہر باہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے۔ انہیں یقین تھا کہ جو بھوکیں وہ اسے مار رہے ہیں وہ اس پر کارگر ثابت ہوں گی۔ امراحہ سے زیادہ وہ جان کنی میں لگنے لگے تو امراحہ اس پیارے انسان کی بے مثال محبت میں بستر سے اٹھ بیٹھی۔ انہیں کھا کر دکھایا، بول کر دکھایا، چل کر دکھایا، ہنس کر دکھایا۔ وہ ایک اچھی اداکارہ بن گئی۔ اس سے ایک محبت کے نقصان پر دوسری محبت کو نقصان میں نہیں جانے دیا۔ وہ یوں ہی آ گئی اور ساتھ ساتھ دادا کو دکھاتی رہی کہ وہ کلاس لینے جا رہی ہے، اب وہ لائبریری جا رہی ہے، اب کینٹین، اب جاب پر، اور فون کو جیب میں رکھتے ہی وہ ایسی ہو جاتی جیسے چار اطراف سے کوئی اس کا خون نچوڑ رہا ہے اور اس کے جسم میں خون سے بھری نالیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ دادا اسے یہ سمجھانا بھی نہیں بھولے کہ وہ وہاں پڑھنے کے لیے گئی ہے اور اسے اپنے مقصد حیات کو پانے پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ دادا کو کہہ نہ سکی کہ جب حیات ہی نہ رہے تو مقصد حیات کہاں رہ پاتے ہیں۔ دادا ہر 15-20 منٹ بعد اسے فون کرتے تھے۔ محبت ایسے ہی کمزور کر دیتی ہے دادا، اور لاچار بھی۔ وہ ان کی آواز جو کسی انہونی کے ڈر سے لرز رہی ہوتی سنتی تو سوچنے لگتی، شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ بے بسی کسے کہتے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے بغیر رہنا کیسا لگتا ہے۔ میرے لیے آپ وہاں سو نہیں پاتے، کسی کے لیے میں یہاں سو نہیں پاتی۔ میں ہار بھی گئی اور آپ کو جتوا بھی ڈالا۔ ایسے کھلاڑی آپ کو صرف محبت میں ہی ملیں گے۔ میں کسی کے لیے مر بھی گئی اور آپ کے لیے زندہ بھی ہوں۔ ہاں، میں صرف آپ کے لیے زندہ ہوں۔